बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, 29 रजब आखिरी पीर के दिन सूरह कौसर की तिलावत करने से रिस्क और दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं। और नाज़रीन कराम, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करने से ना गुनाहों की रुकावटें खत्म होकर दिल में सुकून और बरकत आती है। प्यारे भाइयों, सूरह कौसर पढ़ने से घर में खुशियां, इज्जत और खानदान में इत्तेहाद पैदा होता है। और 29 रजब आखिरी पीर के दिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाले की तकदीर में आसानियां पैदा हो जाती हैं और अल्लाह नसीब में बरकत अता फरमाता है। नाज़रीन कराम, 29 रजब पीर का दिन वो खास दिन है जिसे अल्लाह ताला ने दौलत, रिस्क और बंद दरवाजे खोलने के लिए मुंतखब फरमाया है। ये दिन उन लोगों के लिए खास रहमत है जिनके घरों में मायूसी, तंगी और रिश्तों की रुकावटें मुसलसल बढ़ती जा रही हों। 29 रजब पीर के दिन किया गया ये वजीफा सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला रूहानी नुस्खा है। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जिनके घरों में पैसा आता है मगर ठहरता नहीं। ये वजीफा उन लड़कियों और लड़कों के लिए है जिनके रिश्ते आकर टूट जाते हैं। ये वजीफा उन खानदानों के लिए है जहां शादी की बात चलते चलते अचानक बंद हो जाती है। 29 रजब पीर के दिन मेरे भाइयों, ये अमल करने वाला शख्स अल्लाह के खास फजल का मुस्तहिक बन जाता है, क्योंकि ये दिन माह रजब की बरकत और पीर के नूर को एक साथ जमा कर देता है। माह रजब वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों को पलटने का मौका अता फरमाता है और पीर का दिन वो है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी से जोड़ दिया। इसीलिए 29 रजब पीर के दिन मांगी गई दुआ अक्सर बरसों की रुकी हुई तकदीर को बदल देती है। ये वजीफा खास तौर पे दौलत के लिए रखा गया है, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी आजमाइश तंगी है। घर में दौलत ना हो तो मोहब्बतें भी कमजोर पड़ जाती हैं और रिश्ते भी बिखर जाते हैं। 29 रजब पीर के दिन सूरह कौसर की तिलावत दौलत के दरवाजे खोलने का सबसे मजबूत जरिया है, क्योंकि मेरे भाइयों, सूरह कौसर का मतलब ही बेशुमार खैर और ना खत्म होने वाला रिस्क है। ये वो सूरत है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। जो बंदा 29 रजब पीर के दिन सूरह कौसर को अपना सहारा बना लेता है ना, वो महरूम नहीं रहता। इस सूरत की बरकत से ना रिस्क की बंदिश टूटती है और घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ सूरह कौसर काफी नहीं जब तक दिल गुनाहों के बोझ से आजाद ना हो। इसीलिए इस वजीफे में अस्तगफिरुल्लाह को बुनियादी सतून की हैसियत दी गई है। अस्तगफिरुल्लाह वो जिक्र है जो रिस्क की राह में हायल रुकावटों को जड़ से खत्म कर देता है। बहुत से घरों में दौलत इसलिए भी नहीं आती क्योंकि गुनाहों ने रास्ता रोक रखा होता है। आज 29 रजब पीर के दिन अस्तगफिरुल्लाह की कसरत इन रुकावटों को तोड़ देती है। तो प्यारे भाइयों, कुरान गवाह है कि इस्तगफार से माल, औलाद और आसानी नसीब होती है। इस वजीफे में तीसरा जिक्र या रज़ाकू का शामिल किया गया है जो रिस्क को खींच कर लाता है। या रज़ाकू अल्लाह ताला का वो नाम है जो खाली घरों को भी भर देता है। जब सूरह कौसर, अस्तगफिरुल्लाह और या रज़ाकू इकट्ठे हो जाए ना तो गुर्बत ठहर नहीं सकती। 29 रजब पीर के दिन इन तीनों को इकट्ठा पढ़ना गैर मामूली असर रखता है। प्यारे भाइयों, ये वजीफा उन घरों के लिए खास है जहां शादी की रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं लेती। अक्सर शादियों की बंदिश दौलत की कमी या नजरे बद की वजह से होती है। 29 रजब पीर के दिन ये वजीफा नजरे बद और नहुसत के असरात को भी खत्म कर देता है। बुजुर्गों का कहना है कि रजब में किया गया अमल साल भर असर दिखाता है। एक बुजुर्ग से मनकूल है कि उन्होंने 29 रजब पीर के दिन यही अमल किया। अल्लाह ने उनके घर से कर्ज, बीमारी और रिश्तों की रुकावट एक साथ खत्म फरमा दी। ये वाकया इस बात की दलील है कि 29 रजब पीर का दिन खाली नहीं जाता। जो शख्स इस दिन मायूसी छोड़ कर ना अल्लाह को पुकारता है ना, अल्लाह इसका घर आबाद कर देता है। ये वजीफा सुनने वाले को इसलिए मुकम्मल लगता है क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत दोनों शामिल हैं। ये सिर्फ पैसे का वजीफा नहीं मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बल्कि इज्जत, सुकून और शादी का भी हल है। 29 रजब
پیر کو کیا گیا یہ عمل انسان کو دوبارہ امید دینا سکھاتا ہے۔ مایوسی وہ زہر ہے جو گھروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ مایوسی کو نکال کر یقین اور صبر کو دل میں بٹھا دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جو شخص اس دن یہ عمل شروع کرتا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے، گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے اور رزق کے اسباب بننے لگتے ہیں۔ تو آج 29 رجب پیر کا دن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جن کے گھروں میں رزق کی کمی مسلسل پریشانی بن چکی ہے۔ بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں محنت تو ہوتی ہے مگر دولت ٹھہرتی نہیں اور برکت غائب رہتی ہے۔ 29 رجب پیر کے دن یہ جامع وظیفہ ان گھروں میں رزق کے ٹھہراؤ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ عمل ان افراد کے لیے بھی ہے جو بار بار کوشش کے باوجود مالی کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے۔ اکثر رزق کی بندش کا تعلق صرف محنت سے نہیں بلکہ روحانی رکاوٹوں سے بھی ہوتا ہے۔ 29 رجب پیر کے دن سورہ کوثر ان پوشیدہ رکاوٹوں کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت انسان کے مقدر میں لکھی ہوئی خیر کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ سورت اس شخص کے لیے خاص ہے جس کے گھر میں نا پیسہ آگ کے فوراً خرچ ہو جاتا ہے۔ 29 رجب پیر کے دن سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ دولت کے ضیاع کو روک دیتا ہے، لیکن جب تک استغفر اللہ شامل نہ ہو رزق کی مکمل صفائی ممکن نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ انسان کے ماضی کی غلطیوں کو مٹا کے مستقبل کے راستے ہموار کرتا ہے۔ بہت سی شادیاں صرف اس لیے نہیں ہوتی میرے بھائیوں کیونکہ گھر کا ماحول گناہوں سے بھرا ہوتا ہے۔ 29 رجب پیر کے دن استغفر اللہ گھر کا ماحول کو پاک کر کے رحمت نازل کرتا ہے۔ جب گھر میں رحمت آتی ہے نا تو رشتے خود بخود آنے لگتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے بھی ہے جن کے رشتے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ عمل ان والدین کے لیے بھی ہے جو اولاد کی شادی کے لیے سالوں سے پریشان ہے۔ 29 رجب پیر کا دن کیا گیا یہ وظیفہ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اکثر شادی کی رکاوٹ نظر بد یا حسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سورہ کوثر اور استغفر اللہ نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے میں انتہائی مؤثر ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس وظیفے میں یا رضا کو شامل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ رزق اور شادی کو ایک ساتھ جوڑنا، کیونکہ شادی بھی رزق کا حصہ ہے اور اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ 29 رجب پیر کے دن یا رضا کو پڑھنے والا شخص نا اللہ کی خاص مدد حاصل کر لیتا ہے۔ یا رضا کو کا ذکر خالی گھروں میں بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ذکر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کا کاروبار بند ہونے کے قریب ہو۔ 29 رجب پیر کے دن یا رضا کو کی کثرت کاروباری رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں مانگا گیا رزق لوٹایا نہیں جاتا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے 29 رجب پیر کے دن یہی عمل شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں ان کے بند کاروبار میں اچانک غیر متوقع فائدہ شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ 29 رجب پیر کا دن خالی نہیں جاتا۔ یہ وظیفہ ان گھروں کے لیے بھی ہے جہاں مایوسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ مایوسی وہ چیز ہے جو دولت آنے سے پہلے ہی دل کو توڑ دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 29 رجب پیر کے دن یہ عمل مایوسی کو نکال کرنا امید کو زندہ کر دیتا ہے۔ جب دل میں امید آتی ہے تو اللہ کے فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اس لیے بھی آپ نے آج کرنا ہے کیونکہ اس میں پیسہ، شادی اور سکون ایک ساتھ ملتا ہے۔ سننے والا محسوس کرتا ہے کہ اسے الگ الگ عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ 29 رجب پیر کے دن یہ ایک ہی وظیفہ زندگی کے کئی مسائل حل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو آخر تک سننا انسان کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جو شخص اس دن اس وظیفے کو سن کے عمل شروع کرتا ہے نا، وہ تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول، رزق اور رشتوں کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ 29 رجب پیر کا دن وہ آخری موقع ہوتا ہے جب انسان مایوسی چھوڑ کے اللہ سے مکمل امید لگا سکتا ہے۔ یہ دن اس شخص کے لیے پیغام ہے جو تھک چکا ہو مگر ابھی ہارا نہ ہو۔ 29 رجب پیر کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھتا۔ اگر نیت سچی ہو نا تو یہ دن برسوں کی محرومی کو چند لمحوں میں بدل دیتا ہے۔ اب اس جامع وظیفے کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ اب 29 رجب پیر کے دن آپ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد نہ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں
اور کوشش کریں کہ یہ عمل سکون اور تنہائی میں کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، مکمل وضو کیا جائے تاکہ جسم کے ساتھ دل بھی پاکیزگی محسوس کرے۔ صاف کپڑے پہن کر قبلہ رخ بیٹھا جائے اور موبائل یا دنیاوی خیالات سے خود کو آزاد کیا جائے۔ دل میں یہ نیت کی جائے کہ اے اللہ، میں یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت بھی کی جائے کہ اے اللہ، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور شادی کی رکاوٹیں ختم فرما دے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تاکہ دعا کے دروازے کھل جائیں۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ، تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مکمل استغفار ہے۔ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو آپ یہ کریں، اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے درود پاک کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے تاکہ گناہوں کی رکاوٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ 29 رجب پیر کے دن استغفر اللہ کی یہ تعداد دل پہ خاص نورانیت پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد 111 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو میرے بھائیو، جب آپ 300 مرتبہ استغفار پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ کو 111 مرتبہ سورہ کوثر یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے دل میں دولت، شادی اور آسانی کا تصور رکھا جائے۔ اب اس کے بعد 101 مرتبہ آپ نے یا رضا کو پڑھنا ہے تاکہ رزق کے دروازے کھل جائیں۔ 29 رجب پیر کے دن یا رضا کو پڑھنے سے رزق خود راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ مکمل عمل تقریباً 3 سے 5 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ دعا میں کہا جائے کہ اے اللہ، میرے گھر سے مایوسی، تنگی اور رشتوں کی رکاوٹ ختم فرما۔ اے اللہ، میرے نصیب کے بند دروازے کھول دے اور مجھے حلال اور باعزت رزق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر میری شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ 29 رجب پیر کے دن مانگی گئی یہ دعا اکثر اللہ کی طرف سے رد نہیں ہوتی۔ دعا کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے عمل مکمل کیا جائے۔ یہ عمل صرف ایک دن کا نہیں بلکہ کم از کم 3 دن جاری رکھنا بہتر ہے۔ اگر ممکن ہونا تو 7 دن تک یہی عمل جاری رکھا جائے تو اثر اور بڑھ جاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، 29 رجب پیر کے دن شروع کیا گیا عمل سال بھر برکت کے آثار دکھاتا ہے۔ اب ایک اہم بات جو اس وظیفے کو مؤثر بناتی ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ عمل کے دن جھوٹ، غیبت اور شکایت سے مکمل پرہیز کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر والدین کا دل نہ دکھایا جائے کیونکہ رزق والدین کی رضا سے جڑا ہے۔ 29 رجب پیر کے دن اگر ممکن ہونا تو کسی ضرورت مند کو تھوڑا سا صدقہ دیا جائے۔ صدقہ اس عمل کی قبولیت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے کیونکہ بزرگوں سے منقول ہے کہ رجب میں دیا گیا صدقہ خالی نہیں جاتا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص شدید قرض اور شادی کی بندش میں مبتلا تھا۔ اس نے 29 رجب پیر کے دن یہی عمل مکمل یقین کے ساتھ شروع کیا۔ چند ہفتوں میں اس کے قرض کی صورت آسان ہوئی اور شادی کی بات طے ہوگی۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں، حقیقت ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو واقعی مجبور اور دل سے اللہ کو پکارے۔ جو شخص صرف آزمائش کے لیے کرتا ہے وہ اثر محسوس نہیں کر پاتا۔ 29 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ دل والوں کے لیے ہے، زبان والوں کے لیے نہیں۔ جب دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے تو حالات خود بخود جھکنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وظیفے کو آخر تک سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک ہی عمل میں سب کچھ مل جائے، دولت بھی ملے، شادی بھی آسان ہو اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اب 29 رجب پیر کا دن اگر گزر جائے تو حسرت نہ کرے۔ جو شخص اس وظیفے پہ قائم رہتا ہے اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ 29 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ سننے والا شخص دل کے اندر ایک خاص روحانی طاقت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ طاقت انسان کو مایوسی سے نکال کے اللہ کی رحمت اور فضل پر مکمل یقین عطا کرتی ہے۔ 29 رجب پیر کا دن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس دن
کی گئی دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ سورہ کوثر کو دل سے پڑھتا ہے نا تو اللہ اس کے نصیب میں چھپی خیر ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بار بار نقصان کے بعد اب ہمت ہار چکے ہیں۔ اب 29 رجب پیر کے دن اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے اور بکھرے گھروں کو آباد کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ جو شخص اس دن استغفر اللہ کی کثرت کرتا ہے اس کے رزق کی بند گریں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ عمل خاص طور پہ ان گھروں کے لیے بھی ہے جہاں پیسہ آ کر بھی نہ سکون نہیں دیتا۔ تو پیارے بھائیوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ابھی ایک اور بڑا ہی خاص راز ہے جو میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب 29 رجب پیر کے دن یا رضا کو پڑھنے سے نہ رزق میں وسعت کے ساتھ برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ برکت وہ نعمت ہے جو تھوڑے کو بھی کافی اور دل کو مطمئن بنا دیتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو برسوں سے شادی کے انتظار میں خاموش آنسو بہا رہی ہیں۔ 29 رجب پیر کے دن مانگی گئی دعا ان آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ عمل ان والدین کے لیے بھی ہے جن کے بال صرف اولاد کی فکر میں سفید ہو چکے ہیں۔ جب والدین دل سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ زمین و آسمان کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں 29 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ نسلوں تک اثر چھوڑنے والی برکت بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف آج کے مسئلے کے لیے نہیں بلکہ آنے والی زندگی کی آسانیوں کے لیے بھی ہے۔ تو جو شخص اس عمل کو یقین کے ساتھ اپناتا ہے نا اللہ اس سے مایوس نہیں لٹاتا۔ اب 29 رجب پیر کے دن اللہ بندے کے آنسوؤں کو خاموش سمجھ کر قبول فرما لیتا ہے۔ یہ عمل دل کی سختی کو نرم اور تقدیر کی گروں کو آہستہ آہستہ کھول دیتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے نا تو رزق، رشتے اور سکون خود راستہ بنا لیتے ہیں۔ 29 رجب پیر کے دن یہ وظیفہ سننے والا خود کو اللہ کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ قرب ہی اصل دولت ہے جو باقی تمام نعمتوں کو نا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ عمل ان گھروں میں بھی نور لاتا ہے جہاں مدتوں سے نا صرف خاموشی ہو۔ 29 رجب پیر کے دن اللہ تعالیٰ اندھیروں کے بعد روشنی کا وعدہ فرماتا ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو آخر تک سن کے عمل کرتا ہے نا وہ اللہ کی خاص مدد پا لیتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہر پریشان گھر کو آباد فرما دے، ہر بے روزگار کو رزق عطا فرما دے اور ہر بیٹی کے رشتے آسان فرما دے۔ 29 رجب پیر کے دن اس وظیفے میں ایک اور طاقتور ذکر شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اثر مزید بڑھ جائے۔ اب یہ اضافی ذکر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں سخت بندش، نحوست یا مسلسل ناکامیاں آ رہی ہو نا۔ اس اضافی وظیفے کا ذکر ہے یا فتاح یا رزاق، جو بند دروازے کھولنے کے لیے بے مثال ہے۔ یا فتاح وہ اسم الہی ہے جو ناممکن کو ممکن اور رکی ہوئی تقدیر کو حرکت دیتا ہے۔ 29 رجب پیر کے دن یا فتاح یا رزاق کو شامل کرنے سے نا رزق اور شادی دونوں راستے کھلتے ہیں۔ یہ ذکر خاص طور پہ ان گھروں کے لیے ہے جہاں کوشش کے باوجود کوئی دروازہ نہیں کھل رہا۔ جب انسان تھک جاتا ہے نا تب یا فتاح اللہ کی طرف سے مدد بن کر آتا ہے۔ 29 رجب پیر کے دن اس ذکر کو شامل کرنے سے وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس اضافی وظیفے کا طریقہ بھی واضح طور پہ سن لیں تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے۔ سورہ کوثر، استغفر اللہ اور یا رزاق کے بعد جو میں نے تعداد بتائی ہے اس کے بعد اس کو آپ نے یعنی یا فتاح یا رزاق اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی 41 ٹائم۔ یہ تعداد خاص طور پہ 29 رجب پیر کے دن بندش توڑنے کے لیے نا مؤثر مانی گئی ہے۔ اس ذکر کو پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھا جائے کہ دروازے خود بخود کھل رہے ہیں۔ یہ اضافی وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آخری حد تک مایوس ہو چکے ہیں۔ جب یہ ذکر شامل ہو جاتا ہے نا تو وظیفہ سننے والا خود کو مضبوط محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اس جامع عمل کو آخر تک سننا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اب پورا طریقہ ایک دفعہ آخر میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سننے والا آسانی سے عمل کر سکے۔ 29 رجب پیر کے دن آپ یہ وظیفہ نماز فجر سے لے کے نا نماز عشاء تک کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوجود تنہائی اور سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن اگر آپ اس وظیفے کی مزید برکتیں چاہتے ہیں نا کہ اس میں زیادہ برکتیں آئیں تو پھر آپ
وہ والا درود پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی۔ وہ آپ نے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ، تاکہ دعا کی قبولیت کا دروازہ کھل جائے۔ اس کے بعد 300 مرتبہ نا آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو پڑھنا ہے، تاکہ گناہوں اور بندشوں کی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے 111 مرتبہ سورہ کوثر توجہ اور یقین کے ساتھ تلاوت کریں۔ اس کے بعد 101 مرتبہ، کتنی مرتبہ میرے بھائیوں؟ 101 مرتبہ نا یا رزاقو پڑھیں، تاکہ رزق، پیسہ اور دولت میں وسعت آئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا فتاحو یا رزاقو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، تاکہ بند دروازے اور رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہوں۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں۔ اب آخر میں اللہ پاک سے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، اس دعا میں بھی میرے ساتھ رہیے گا۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور اور مجبور بندے ہیں، تیرے در کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، 29 رجب پیر کے دن کے صدقے ہمارے گھروں سے مایوسی اور تنگی ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما جو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ اے اللہ، جن گھروں میں شادی کی رکاوٹ ہے وہاں آسانیاں پیدا فرما اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، جن بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے رک گئے ہیں نا، تو اپنی رحمت سے ان کے لیے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے قرض، بیماری، جھگڑے اور نحوست کو ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال، پاکیزہ اور باعزت رزق عطا فرما جو ہمارے گھروں میں سکون لے کے آئے۔ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما اور سنبھلنے کا موقع دے دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں امید، صبر اور یقین پیدا فرما تاکہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں۔ اے اللہ، جو اس وظیفے کو سن رہا ہے نا، اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما۔ اے اللہ، اس کے گھر میں خوشیاں، رزق اور آسانیاں نازل فرما۔ اے اللہ، اس کے دل کو چین عطا فرما اور اس کے نصیب کے سارے بند دروازے کھول دے۔ اے اللہ، اس دعا کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرمائی۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔